आओ सुनो वाकया। इसके बाद तो जो जुमे आएंगे वो रमज़ान मुबारक का महीना अपने अंदर ले लेगा। मेरे भाइयों, एक आप जुमा और पढ़े, उसके बाद फिर रमज़ान आ जाएगा। आज सुन लो, 26 आयतों को कुरान से निकालने की बात करने वाला एक सरफिरा आदमी, 26 आयतों को कुरान से निकालने की बात करने वाला एक सरफिरा आदमी, और 4 रकात के नमाजी बन जाने पर समझ लेना कि हमने जन्नत का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, ये हमारी सबसे बड़ी भूल है। बेटों के दरमियान, बेटियों के दरमियान, जगह और जमीन और जायदाद के झगड़ों के दरमियान मेरे भाइयों, आप इंसाफ से कैसे मुकर जाओ? तुम हरगिज हरगिज किसी ऐसे शख्स को गाली मत देना जो अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत बुरा कहे। ईसा भी हमारे, किसको बुरा कहे? यहूदियों को। मूसा भी हमारे, हम किसको बुरा कहे? रामचंद्र जी को, कृष्ण जी को, वो भी हमारे। बदल गए तो क्या हुआ? हम बुरा कहें तो किसको कहें, सब तो हमारे हैं। हमने तुमको एक ही मर्द और एक ही औरत से पैदा किया है, तुम्हारे बाप भी एक है, तुम्हारी माँ भी एक है, यानी तुम सब आपस में भाई भाई हो। देश से अमन शांति अगर मिट रही है तो इसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि आज अपनों को छोड़ा जाता है, परायों को सजा दी जाती है। और महात्मा गांधी इसी अमन और शांति की कल्पना करते रहे कि काश उमर फारूक जैसा न्याय और अदल कायम हो जाए तो देश में अमन और सुकून पैदा हो जाए। तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मेरा बाप मिस्र का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये छोटे और बड़े की तमीज तुमने अपने बेटे को नहीं सिखाई। हजरत उमर फारूक कहते हैं मुझे यकीन नहीं है अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को जोर जोर से कोड़े पड़वाए होंगे। हजरत उमर का बेटा है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने हल्के हल्के कोड़े पड़वाए हों ताकि अल्लाह के सामने मैं सुरखरू हो सकूं और ये कह सकूं कि मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है। ना इंसाफी नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन्नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितअरफ़ू इन्न अक्रमकुम इन्दल्लाहि अत्क़ाकुम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम्द व सना, तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई व बड़ाई के लायक ज़ात अल्लाह सुब्हानहु व तआला की है जो हर ऐब से पाक व साफ़ है, वहदहु ला शरीक है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा, उसी को बका है और बाकी सारी कायनात को फ़ना। बादहू दरूद व सलाम की बेशुमार फूलों की बारिश हो। अहमद मुस्तफ़ा सरवर कायनात, मुहसिन इंसानियत, रहमतुल लिल आलमीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। इस वक्त पूरी दुनिया सिर्फ एक नुक्ते पर जोर देने पर लगी हुई है कि हमारा सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत है। टीवी डिबेट में हम देखते हैं जब कुछ लोग बैठे होते हैं तो वहाँ बातें यही होती हैं कि न कोई हिंदू, न कोई मुसलमान, न कोई सिख, न कोई ईसाई
ہر آدمی اپنے اپنے مذہب پر عمل کرے، لیکن ہمارا سب سے بڑا مذہب ہے انسانیت۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دنیا کے جتنے بھی بڑے مذاہب اس وقت موجود ہیں اس صفحہ ہستی پر، اس روئے زمین پر، ہر ایک مذہب کی تعلیم انسانیت سے بھری ہوئی ہے۔ انسانیت کے خلاف کوئی بھی مذہب بات نہیں کرتا ہے۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں وہ ہے اسلام۔ اسلام نام ہی ہے سلامتی کا، امن کا، شانتی کا، اور اسلام سے ہی بنا ہے مسلم، اور مسلم کی تعریف ہی یہی کی گئی ہے کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانی و یدی، جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، زبان سے اور ہاتھ سے جس کو تکلیف نہ دی جائے، اپنی زبان سے اور اپنے ہاتھ سے کسی کو ستایا نہ جائے، یہ آدمی مسلم کہلاتا ہے۔ بلکہ میں ببانگ دوہل کہہ سکتا ہوں کہ سب سے زیادہ انسانیت کا درس اور انسانیت کا پاٹھ اور انسانیت کا سبق اگر کسی مذہب کے اندر ملے گا تو اس بات کو ڈنکے کی چوٹ پہ کہا جا سکتا ہے وہ اسلام ہے۔ قرآن کریم پڑھیے، اللہ رب العالمین نے صرف مسلمانوں کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا، بلکہ پوری بنی آدم کو، پوری انسانیت کو، آدم کی ہر ایک اولاد کو مکرم کہا ہے۔ وَكَرَّمْنَا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے پوری انسانیت کو مکرم بنا دیا، باعزت بنا دیا۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے آدم کے ہر ایک بیٹے کو عزت بخشی ہے۔ مسلمان کا، ہندو کا، سکھ کا، عیسائی کا نام نہیں آ رہا ہے، پوری انسانیت کو لپیٹا اللہ رب العالمین، اور پوری انسانیت کو باعزت کہا ہے۔ کرما یکرمو کے معنی ہوتے تکریم کرنا، عزت دینا، عزت بخشنا۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے، ہم نے انسانیت کو عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو سواری دی ہے، سوار کیا ہے خشکی میں بھی اور تری میں بھی۔ ہم نے ان کو خشکی میں بھی سواریاں دی ہیں، اور ہم نے ان کو تری میں بھی یعنی دنیا میں بھی ہم نے سواریاں دی ہیں، گھوڑے، اونٹ، جس پر ہم نے ان کو سوار کیا، اور موجودہ دور کی سواریاں، بسیں، ٹرینیں، ہیلی کاپٹر، ہوائی جہاز۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی، خشکی میں بھی سوار کیا ہے، اور ہم نے ان کو تری میں بھی، سمندر کے اندر بھی ہم نے ان کو سواریاں دیں۔ ناؤ ہے، کشتی ہے، پانی کے جہاز ہے، شپ ہے، بڑے بڑے، ہم نے ان کو عزت دی، ہم نے ان کو رزق بھی دیا ہے۔ صرف مسلمانوں کو نہیں کہا، وَرَزَقْنَاهُمْ، اور ہم نے ان کو رزق بھی دیا ہے، یعنی ہر ایک انسان کو ہم نے کھلایا اور پلایا ہے۔ ایسا نہیں کہ تم میری عبادت کرتے ہو تو ہم تمہیں کو کھلاتے ہیں، ایسا نہیں کہ تم صرف ہمارے سامنے سجدہ کرتے ہو تو ہم تمہیں کو کھلاتے ہیں، نہیں، جتنی بھی انسانیت جن کو ہم نے اس روئے زمین پر پیدا کیا ہے، ان کی تخلیق ہوئی ہے، ہم نے ہر ایک کو کھلایا پلایا، ہر ایک کو ہم نے رزق دیا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں بتلا رہی ہے کہ انسانیت کی کتنی عزت ہے اللہ رب العالمین کی نظر میں۔ جو آیت میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھا، جس کو تلاوت کیا ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری انسانیت کو ایک کنبے اور قبیلے اور خاندان سے تشبیہ دے دی ہے۔ یا ایھا الناس، یا ایھا المسلمون نہیں، یا ایھا الذین آمنوا نہیں، یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہائے پوری جگت کی، پورے وشو کی مانو ذاتی، ہائے پورے وشو کے مانو انسانوں، ہائے ہر کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہو، ہائے آدم کے بیٹو، ہائے انسانوں، اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔
تمہارے باپ بھی ایک ہیں، تمہاری ماں بھی ایک ہے، یعنی تم سب آپس میں بھائی بھائی ہو، ایک خاندان سے جوڑ دیا ہے، ایک کنبے اور قبیلے سے ہمارا رشتہ جوڑ دیا ہے۔ صاف کہہ دیا کہ تمہاری ماں ایک ہے، تمہارے باپ ایک ہے، وچار دھارائیں الگ ہو سکتی ہیں، ایک گھر میں 4 بھائی، چاروں کے ذہن الگ ہو سکتے ہیں، تمہاری وچار دھارائیں الگ، تمہارے مذہب الگ، تمہارے راستے الگ ہو سکتے ہیں، لیکن راستوں کے الگ ہونے کی بنیاد پر تم یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ تمہارے باپ الگ ہے، تمہاری ماں الگ ہے۔ تم ایک ہی باپ آدم کے اور ایک ہی ماں حوا کے بیٹے ہو۔ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ، ہم نے تمہارے شعبے، تمہاری برادریاں، تمہاری ذاتیں ہم نے ضرور بنائی ہیں، لیکن اس لیے نہیں کہ کوئی کسی پر بڑا ہو اور بڑا ہونے کا دعویٰ کرے، لِتَعَارَفُوا، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو۔ کون؟ اچھا وہ فلاں برادری کا آدمی ہے، اچھا وہ فلاں قبیلے کا۔ کوئی قبیلہ کسی سے بڑا نہیں ہے، کوئی کسی سے اونچا نیچا نہیں ہے، لیکن ہم نے قبیلے اور برادریاں تمہاری اس لیے بنائی ہیں تاکہ تم ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بڑا کون ہے؟ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے بڑا وہ ہے اللہ کی نظر میں جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے، جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے، وہ بھی اللہ کی نظر میں۔ اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے بڑا ہوں، اللہ کی نظر میں وہ بڑا ہے، اپنی نظر میں وہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں تم سے اونچا ہوں۔ ان اکرمکم عند اللہ، اللہ کے نزدیک، اللہ کی نظر میں بڑا وہ ہے جو اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ خوبصورتی کو اور باڈی بلڈر بن جانے سے کوئی آدمی قریبی نہیں بن جاتا ہے۔ ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا الى صورکم، اللہ تعالیٰ تمہارے جسموں کی طرف اور تمہاری شکل و صورتوں کی طرف نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، بلکہ وہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے۔ جو مقام و مرتبہ نبی اکرم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھنے والوں کو صحابہ کو نہیں ملا، دحیہ کلبی کو نہیں ملا، بڑے بڑے صحابہ کو وہ مقام حاصل نہیں ہوا جو ایک حبشی النسل، جن کے بارے میں حدیث کی کتابیں کہتی ہیں کلہومتی، کوئلے سے بھی زیادہ کالا رنگ تھا جن کا، ان کو وہ مقام و مرتبہ ملا۔ کیا اے بلال، میں نے تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں سنی ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے پیشگی یہ بتا دیا کہ میں بلال کو جنت دے کر رہوں گا۔ یہ بلال جنہوں نے نبی اکرم کی پوری زندگی ساتھ رہے، پھر ابو بکر کا پورا زمانہ دیکھا، حضرت عمر جب خلیفہ بنے اور جب یہ عمر فاروق کے دربار خلافت میں جایا کرتے تھے تو حضرت عمر فاروق اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے اور حضرت بلال کو دیکھ کر کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور کہتے تھے جا سیدنا، ہمارے سید، ہمارے سردار آ گئے، ارے جن کی عزت جناب محمد رسول اللہ نے کی ہو ان کی عزت میں کیوں نہ کروں۔ یہ کہہ کر وہ اپنی کرسی چھوڑ دیا کرتے تھے۔ ایک کنبے اور قبیلے سے تشبیہ دے دی ہے انسانیت کا، اس سے بڑا مقام اور کس مذہب کے اندر ملے گا؟ ایک ہی باپ اور ایک ہی ماں کی اولاد کہہ کر ایک خاندان سے جوڑ دیا گیا ہے، آپس میں بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ اور پھر ایک سخت پیغام نافذ کر دیا، لوگوں، کوئی کسی بھی مذہب پر عمل کرتا ہو تم ان کے بزرگوں کو گالی نہیں دینا، تم ان کے بزرگوں کو برا مت کہنا، ورنہ وہ بے علمی میں اور جہالت میں تمہارے رب کو گالی دیں گے۔ قرآن کریم سختی سے منع کرتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ علم، تم ہرگز کسی ایسے شخص کو گالی مت دینا جو اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہو، یعنی جو مشرک ہو، جو کافر ہو، تم ان کے بزرگوں کو، ان کے مہان پرشوں کو گالی مت دینا۔ فَيَسُبُّوا اللَّهَ، وہ تمہارے رب کو، وہ تمہارے اللہ کو گالی دینے لگیں گے، عدوان، دشمنی میں، بغیر علم، جہالت کی بنیاد پر، جہالت ان کے اندر آ جائے گی۔ آج سارے جھگڑے اسی کی بنیاد یہی تو ہے۔ 26 آیتوں کو قرآن سے نکالنے کی بات کرنے والا ایک سرفراز آدمی، ذرا تصور کرو، اس نے ہمارے رب کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب پر انگلی اٹھائی، پوری دنیا کا مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ آ گیا۔ ڈینمارک کے اندر ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ کے خلاف کارٹون بنائے جاتے ہیں، پوری دنیا کا مسلمان سڑکوں پر آ جاتا ہے،
میرے بھائیوں، آج تک کسی مسلمان نے، کسی بھی دنیا میں رہنے والے کسی بھی مسلمان نے کسی کی دھارمک اور مذہبی پیشوا کو برا نہیں کہا ہے، اس لیے کہ یہ ہمارے قرآن کی تعلیم ہے کہ تم کسی دوسرے کے بزرگوں کو برا مت کہو۔ ہم کس کو برا کہیں؟ عیسیٰ بھی ہمارے، ہم کس کو برا کہیں؟ یہودیوں کو۔ موسیٰ بھی ہمارے، ہم کس کو برا کہیں؟ رام چندر جی کو، کرشن جی کو، وہ بھی ہمارے۔ نام بدل گئے تو کیا ہوا؟ قرآن تو کہتا ہے وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، ہم نے ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا ہے۔ قرآن تو کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے اندر ایک ڈرانے والا بھیجا ہے۔ ہو سکتا ہے جن لوگوں کو آپ بھگوان سمجھ کر پوچھ رہے ہیں وہ آپ کے یہاں کوئی ڈرانے والے بن کر آئے ہوں، اللہ کے کوئی نبی ہو، کوئی پیغمبر بن کر آئے ہوں۔ ہم برا کہیں تو کس کو کہیں؟ سب تو ہمارے ہیں، ہمارا رشتہ تو سب سے جڑا ہوا ہے۔ اسی لیے ہمارا قرآن کہتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، جو اللہ کو نہیں مانتے، جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے، جو مشرک ہیں، جو کافر ہیں، تم ان کو بھی گالی مت دینا۔ فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا، وہ دشمنی میں تمہارے اصلی رب کو گالی دیں گے بغیر علم، جہالت کی بنیاد پر۔ قرآن کریم نے کتنا بھائی چارے سے جوڑا ہے، اور ان تمام چیزوں کے بعد دشمنی کی جو مین وجہ ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ جب پنچایت جوڑی جاتی ہے، سرپنچ جب بیٹھتے ہیں تو اپنے اپنوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ فیصلہ کسی طرح میرے رشتہ دار کے حق میں چلا جائے، لڑکا لڑکی میں کوئی رکا ہوا ہے، پنچایت بیٹھتی ہے تو یہ معاملہ اس طریقے سے نبھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ معاملہ بن جائے اور ہمارے رشتہ دار کی بات بھی رہ جائے۔ میرے بھائیوں، وہ حق بات کہنے کے لیے کوئی آدمی تیار نہیں ہوتا۔ قرآن کریم نے اس جڑ کو یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ تم تو مسلمان ہو، تم تو اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے درمیان اور اپنے محلے کے چند لوگوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے ہو۔ قرآن تو تمہیں انصاف کے معاملے میں اتنا ہوشیار کر رہا ہے کہ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تمہیں کسی قوم کی دشمنی انیائے کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں کسی قوم کی دشمنی بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے، تمہیں کسی مذہب کی دشمنی ایسا نہ ہو کہ تمہیں انصاف نہ کرنے پر مجبور کر دے۔ اعدلوا، دیکھو حالات جیسے بھی ہوں، تمہارے سامنے تمہارے کتنے بڑے دشمنی کیوں نہ بیٹھے ہوں، ہر حال میں اعدلوا، انصاف کی بات کرنا، ہوا اقرب للتقوی، یہی تقوی کے زیادہ قریب ہے، یہی پرہیزگاری کے زیادہ قریب ہے۔ تمہیں کسی قوم کی دشمنی ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہ کر دے، ایسا نہ ہو کہ تم یہ دیکھو کہ یہ ہمارا بھائی ہے مسلمان، یہ غیر مسلم ہے، ہم فیصلہ ایسا کریں کہ اس کے حق میں چلا جائے اور اس کے حق میں نہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے یہیں سے دہشت گردی کے دروازے کھلتے ہیں، یہیں سے آتنکواد کے راستے کھلتے ہیں، یہیں سے قوموں کو ایک ہونے کا موقع ملتا ہے اور دوسرے قوم کے خلاف ٹوٹنے اور ان پر پل پڑنے کا موقع ملتا ہے، اور یہیں سے دہشت گردی جنم لیتی ہے، اور یہیں سے اشانتی اور امن و امان کا ماحول خراب، فضا خراب ہونے لگتی ہے، امن و امان بگڑنے لگتا ہے اور اشانتی پھیلنے لگتی ہے۔ اس لیے کسی قوم کی دشمنی تمہیں ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہ کر دے، ہمیشہ انصاف کی بات کرنا، انصاف کی۔ آئیے ذرا دیکھتے ہیں جب تک انصاف رہا تو کیسا امن قائم رہا۔ حضرت علی کی زرہ غائب ہو جاتی ہے، حضرت علی کی زرہ آپ جانتے ہیں نا، پہلے جنگ میں جب لڑا جاتا تھا تو لوہے کی ایک کرتا نما، لوہے کی ایک چادر کی زرہ بنائی جاتی تھی جو گردن میں پہن لی جاتی تھی تاکہ دشمن کا تیر لگے تو اس زرہ میں لگ جائے، میرے سینے میں نہ گھسنے پائے، دل پہ نہ لگ جائے، تو لوہے کی وہ چادر اوپر ڈال لی جاتی تھی، اسی کو زرہ کہتے ہیں۔ زرہ، لوگ تلوار چلا رہے ہیں، دشمن کی تلوار پڑ رہی ہے تو میرے سینے پر نہ پڑے، میری پیٹھ پر نہ پڑے، تو وہ زرہ پہن لی جاتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زرہ غائب ہو گئی، حضرت علی ڈھونڈتے رہے لیکن وہ زرہ نہیں ملی، اور 6 مہینے کے بعد وہ زرہ ایک یہودی کے ہاتھ میں ملی۔ کس کی زرہ تھی؟ حضرت علی کی۔ کس کے پاس؟ ایک یہودی کے پاس۔ کب؟ 6 مہینے کے بعد وہ نظر آ گئی۔ حضرت علی نے اس یہودی سے کہا صاحب یہ زرہ تو ہماری ہے۔ اس یہودی نے کہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ حضرت علی سے کہہ رہا آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تکذب، کیوں جھوٹ بول رہے ہیں صاحب؟ میرے ہاتھ میں زرہ دیکھی اور آپ کی نیت بگڑ گئی؟ امیر المومنین کون ہے؟ حضرت علی۔ اور قاضی کس کو بنایا ہے؟
शुरैह, जिनका नाम है काजी शुरैह, बनाया किसने? हजरत अली ने। क्या कहा उस यहूदी ने? मेरे पास ज़रा देखिए, आपकी नियत फिसल गई, ये ज़रा मेरी है। हजरत अली ने कहा मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, इस ज़रा के गवाह भी है मेरे पास। उसने कहा अली जब आपका मजबूत दावा है और गवाह भी हैं आपके पास, तो जाइए कोर्ट में मुकदमा दायर कर दीजिए और साबित करके दिखाइए कि इस ज़रा आपकी है। अगर अदालत फैसला कर देगी तो मैं आपकी ज़रा आपको दे दूंगा, ये ज़रा मेरी है और इस तरीके से मैं आपको नहीं दूंगा कि आप अमीरुल मोमिनीन है तो जब चाहे किसी की चीज़ पर दावा कर दें। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा ठीक है, ये ज़रा तो मेरी है ही, इसको मेरा बेटा हसन भी पहचानता और मेरा गुलाम कंबर भी पहचानता है। ठीक है, अगर तुम नहीं दे रहे हो तो मैं इसको अदालत में मुकदमा दायर करके ले लूंगा। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अदालत में मुकदमा दायर करते हैं। किसकी अदालत? काजी शुरैह। काजी किसने बनाया? अली ने। मुकदमा दायर होने के बाद नोटिस पहुंचता है, यहूदी तुम्हें आना है। यहूदी आता है, कुछ कहना चाहता है। काजी शुरैह कहते हैं मुद्दई तुम नहीं हो, मुद्दई उमर है, मुद्दई अली है। अय अली तुम बोलो क्या कहना चाहते हो? हजरत अली ने जवाब दिया कि इसके पास जो ज़रा है और अभी ये लेकर आया, ये ज़रा मेरी है। और ये आदमी कहता है कि ये ज़रा मेरी है। काजी साहब मुझे इंसाफ चाहिए और मेरी ज़रा मुझे मिलनी चाहिए। अब काजी साहब, काजी शुरैह कहते हैं क्या यहूदी, हजरत अली का दावा है कि तुम्हारे पास जो ज़रा है वो मेरी है, तुम अपनी सफाई में क्या कहना चाहते हो? वो यहूदी जवाब देता है काजी साहब इस वक्त ये ज़रा मेरे हाथ में और मेरी मिल्कियत है, क्या कोई भी आदमी दावा कर सकता है मेरी है और मैं उसको दे दूं? नहीं नहीं, ये झूठ बोल रहे हैं, ये ज़रा तो मेरे पास कई महीनों से है और ये मेरी अपनी ज़रा है। अब कुरान और हदीस के मयार के मुताबिक सवाल जवाब हो रहा है। आए अली, अमीरुल मोमिनीन का लक़ब नहीं दिया जा रहा, अभी आप कटघरे में खड़े हैं इस वक्त, अमीरुल मोमिनीन बाहर हैं आप। जब इंसाफ की अदालत, जब इंसाफ और अदालत में आए हैं और इंसाफ के कटघरे में खड़े हैं तो यहां ओहदे से नहीं पुकारा जाएगा। आए अली, अब अदल का तकाज़ा ये है कि जब दावा आप कर रहे हैं कि वो ज़रा मेरी है तो गवाह आप पेश करेंगे, आप गवाह लाइए कि ये ज़रा आपकी है। हजरत अली ने कहा हसन आओ और गवाही दो। हजरत हसन कटघरे में खड़े होते हैं और कहते हैं काजी साहब ये ज़रा मेरे बाप की है और ये कई सालों से मेरे बाप इस ज़रा को पहनकर जंग लड़ते रहे हैं, मैं गवाही देता हूं कि ये ज़रा मेरे बाप की है। काजी शुरैह की अदालत से इस गवाही को खारिज कर दिया जाता है और कहा जाता है अली शायद आपको मालूम नहीं है, कुरान और हदीस की रूह से बेटे की गवाही बाप के हक में कबूल नहीं है, बेटे की गवाही बाप के हक में मान्य नहीं है, एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि बेटा अक्सर अपने बाप के फेवर में ही गवाही देता है। इसलिए शरीयत की रोशनी में बेटे की गवाही बाप के हक में नहीं मानी जाएगी। आए अली, आप दूसरा गवाह लेकर आओ। तसव्वुर कीजिए आज की अदालतों पर और तसव्वुर कीजिए उस अदालत पर अमन व अमान का दौर वो था या ये दौर है। हजरत अली का बनाया हुआ काजी हजरत अली से कह रहा है कि आपका गवाह एक्सेप्ट नहीं, आपके गवाह की गवाही रिजेक्ट की जा रही है क्योंकि गवाही देने वाला आपका बेटा है। हजरत अली ने कहा कि मेरे पास दूसरा गवाह कंबर, इधर आओ। कंबर ने भी गवाही दी कि ये हजरत अली की है ये ज़रा, और मैंने कई मरतबा उन्हीं के पास देखी है, मैं कई सालों से उनके यहाँ काम करता हूँ, ये ज़रा के मालिक हजरत अली है। काजी शुरैह ने पूछा है कंबर तुम्हारा अली से रिश्ता क्या है? उसने जवाब दिया ये मेरे आका है, मैं उनका गुलाम हूँ। काजी शुरैह ने दूसरी गवाही भी खारिज कर दी ये कहते हुए कि आए अली
غلام کی گواہی بھی مالک کے حق میں قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ غلام وہی بولتے ہیں جو ان کے مالک بلواتے ہیں، جو ان کے مالک کہلواتے ہیں، لہذا شریعت کی روح سے غلام کی گواہی بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اب کوئی ایسا گواہ لاؤ جو نہ آپ کا بیٹا ہو، نہ آپ کا غلام ہو، نہ آپ کا رشتہ دار ہو، ایسا گواہ لے کر آؤ۔ حضرت علی نے کہا سوری قاضی صاحب میرے پاس ایسا کوئی گواہ نہیں ہے، جو گواہ تھے وہ میں نے چاہتے تو 50 گواہ پیش کر سکتے تھے، کیونکہ اس زرہ کو پہن کر وہ کئی جنگوں میں لڑے ہیں اور بڑے بڑے صحابہ نے وہ زرہ دیکھی ہے، چاہتے تو وہ گواہی کے طور پر 50 گواہوں کو پیش کر سکتے تھے، لیکن حضرت علی نے کہا نہیں، میرے پاس میرے غلام اور میرے بیٹے کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہے، اب آپ کی مرضی، آپ جس کے حق میں فیصلہ کرنا چاہیں اسی کٹگھرے میں فیصلہ ہوتا ہے۔ اے یہودی، زرہ کے مالک تم ہو اور حضرت علی اپنا دعویٰ ثابت نہیں کر پائے، لہذا اس کیس کو خارج کیا جاتا ہے اور یہ زرہ اس یہودی کو دی جاتی ہے۔ یہودی کو زرہ دے دی گئی، یہودی کٹگھرے سے باہر نکلتا ہے، حضرت علی اسے گلے ملتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جاؤ، عدالت کا فیصلہ تمہارے حق میں ہو گیا، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، حالانکہ زرہ میری ہے۔ اس یہودی نے مسکرا کر کہا کہ اے علی، میں یہی تو دیکھنا چاہتا تھا کہ آپ نے جس کو جج بنایا ہے وہ کیا فیصلہ کرتا ہے، وہ آپ کے پریشر میں، آپ کے دباؤ میں فیصلہ کرتا ہے، یا آپ جس کتاب کو مانتے ہیں قرآن اور حدیث اس کے مطابق فیصلہ کرتا ہے۔ آج اس جج کے فیصلے نے میرا دل جیت لیا ہے اور اسی عدالت میں کھڑے ہو کر میں اعلان کرتا ہوں، اے جج صاحب، یہ زرہ حضرت علی ہی کی ہے اور میں علی کو دینے کے لیے تیار ہوں اور اس کتاب پر بھی ایمان لانے کے لیے تیار ہوں جس نے علی کے دباؤ میں آپ کو فیصلہ نہ کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ غور کیجئے، قاضی شریح پکے مسلمان جن کا انتقال کے وقت یہ کہنا تھا کہ اے اللہ، اب تک میری عدالت میں 3 لاکھ مقدمے آئے ہیں اور میں نے 3 لاکھ مقدموں کا حل قرآن و حدیث کی بنیاد پر کیا ہے۔ اے اللہ، قرآن و حدیث سے کیا ہے، انسان ہوں، ہو سکتا ہے فیصلے میں کبھی مجھ سے کہیں چوک اور غلطی ہو گئی ہو، الہ العالمین اس پر میرا مواخذہ مت کرنا۔ انتقال کے وقت جن کی زبان سے جملے نکلے ہوئے ہوں، میرے بھائیوں تصور کیجئے، وہ ایک یہودی، جبکہ اللہ کے رسول نے فرمایا یہودی تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم ہر کام میں یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ محرم کا 1 روزہ رکھتے تم 2 روزے رکھو، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول کہ یہودی ٹخنوں سے نیچے پیجامہ شلوار و لنگی پہنتے ہیں، تم ٹخنوں سے اوپر پہنو۔ اللہ کے رسول نے پوری زندگی یہودیوں کا وروध اور یہودیوں کی مخالفت کرنے کا حکم دیا، لیکن یہاں قاضی شریح جب انصاف کا معاملہ آتا ہے تو یہودی کے حق میں فیصلہ کرتے ہیں، ان کو فیصلہ کرنے پر مجبور اگر کوئی چیز کر رہی ہے تو قرآن کی آیت وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں انیائے اور ظلم و ستم کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ ہر حال میں انصاف کرنا، چاہے سامنے والا تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو، چاہے سامنے والا تمہارا حریف کیوں نہ ہو، چاہے سامنے والا غیر مسلم کیوں نہ ہو، فیصلہ انصاف کی بنیاد پر کرنا اور انصاف کی بنیاد پر فیصلہ سنانا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تصور ہمیں کیا بتلا رہا ہے؟ جب غیر مسلم اور دشمنوں کے ساتھ آپ ظلم و ستم والی بات نہیں کر سکتے ہو، ان کے ساتھ بھی تمہیں انصاف کرنا ہے تو اپنے بیٹوں کے درمیان، بیٹیوں کے درمیان، جگہ و زمین اور جائیداد کے جھگڑوں کے درمیان، میرے بھائیو آپ انصاف سے کیسے مکر جاتے ہیں؟ لڑکی رکی ہوئی ہے، 5 آدمی ادھر سے بیٹھے، 5 آدمی ادھر، اس وقت انصاف کی بات ہمارے منہ سے کیوں نہیں نکلتی ہے؟ اس وقت اپنی رشتہ داری کا خیال ہمارے ذہنوں میں اور ہمارے دل و دماغ میں کیسے آ جاتا ہے؟ جبکہ قرآن تو یہ کہہ رہا کہ اپنے دشمن کے ساتھ بھی انیائے اور ظلم و ستم کی بات مت کرنا۔ مصر کی سرزمین ہے، آؤ سنو واقعہ، اس کے بعد تو جو جمعے آئیں گے وہ رمضان المبارک کا مہینہ اپنے اندر لے لے گا۔ میرے بھائیوں، ایک آدھ جمعہ اور پڑھے، اس کے بعد پھر رمضان آ جائے گا۔ آج سن لو، مصر کی سرزمین ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مصر کا گورنر بنایا ہے عمرو ابن عاص کو۔ عمرو ابن عاص کا بیٹا گھوڑا دوڑانے میں بڑا ماہر، چیلنج کر دیا ہے کوئی جو مجھ سے گھڑ دوڑ میں آگے نکل جائے؟ ایک یہودی بچہ اٹھتا اور کہتا ہے ٹھیک ہے، میرے ساتھ گھوڑا دوڑا کر دیکھو۔
دونوں گھوڑا دوڑاتے ہیں. عمر ابن عاص کا بیٹا بھی گھوڑا دوڑاتا ہے اور یہودی کا بچہ بھی گھوڑا دوڑاتا ہے. دونوں نے اپنے اپنے گھوڑے دوڑائے. یہودی کا بچہ دوڑ میں آگے نکل گیا اور عمر ابن عاص کا بچہ پیچھے رہ گیا. جیت گیا یہودی بچہ. عمر ابن عاص کا بیٹا گھوڑے سے اترتا ہے اور آتے ہی یہودی بچے کے چہرے پر ایک تھپڑ مارتا ہے. اس نے کہا کارڑ کیوں مارا ہے؟ بلا وجہ کیوں مارا ہے؟ کوئی ریزن نہیں تھا، مجھے کیوں مارا ہے؟ تیری ہمت، مجھ سے آگے نکلے گا تو؟ کہا بھائی آپ ہی نے تو کہا تھا، اور میں آپ کی شکایت میں عمر ابن عاص کی عدالت میں لے کے جاؤں گا، مصر کے گورنر کے پاس جاؤں گا. اس یہودی بچے کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ اسی کا بیٹا ہے. میں یہ مقدمہ لے کے جاؤں گا عمر ابن عاص کی عدالت میں. عمر ابن عاص کا بیٹا کہتا میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. جا عدالت میں جاتا جا، جس عدالت میں تو جائے گا وہاں میرا باپ گورنر ہے. میں عمر ابن عاص کا بیٹا ہوں، میں اس مصر کے گورنر کا بیٹا ہوں، میرا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا. وہ یہودی بچہ جب یہ سنتا ہی عمر ابن عاص کا بیٹا ہے تو خاموش ہو گیا، کچھ نہیں بولا اور مقدمہ ہی دائر نہیں کیا. حضرت عمر فاروق چونکہ پوری اسلامی ریاستوں کے چیف تھے، وہ ہر وقت ہر شہر میں جایا کرتے تھے اور پوچھا کرتے تھے شہر والوں سے کہ تمہیں اپنے امیر سے کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ ہم نے جس کو تمہارے علاقے کا گورنر بنایا تمہیں اس سے کوئی دقت تو نہیں ہے؟ اگر شکایت ملتی تو اس کو بدل دیتے. مصر کے اندر پہنچتے ہیں اور مصر کے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ مصر والوں عمر ابن عاص سے تمہیں کوئی شکایت تو نہیں ہے؟ لوگوں نے جواب دیا نہیں، بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہودی کا وہی بچہ آتا اور کہتا ہے کہ امیر المومنین مجھے شکایت ہے. ادھر آؤ بیٹے. کوئی بڑا نہیں ملا، ایک بچہ ملا اور بچے کو شکایت. ادھر آؤ. تاریخ کہتی ہے، تاریخ طبری، تاریخ خطیب بغدادی، کہ حضرت عمر فاروق نے اس یہودی بچے کو اپنی گود میں بٹھایا اور کہا بیٹے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلا جھجک بتاؤ کیا ہے؟ کہ امیر المومنین عمر ابن عاص کا بیٹا میرے ساتھ گھوڑا دوڑا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ ہے کوئی جو مجھ سے آگے نکلے، اپنا ہنر دکھلائے. ہم دونوں ساتھ دوڑے، میرا گھوڑا آگے نکل گیا. جب میں جیت گیا تو یہ بچہ عمر ابن عاص کا بیٹا آیا اور اس نے میرے گال پہ ایک تھپڑ مار دیا. میں نے جب کہا کہ میں اس کی شکایت عمر ابن عاص سے کروں گا تو کہنے لگا کہ میرا کوئی کچھ نہیں کرے گا، میں تو اس شہر کے گورنر کا بیٹا ہوں. عمر ابن عاص کی طرف حضرت عمر فاروق نے ایک غصہ بھری نظر ڈالی. عمر ابن عاص نے کہا امیر المومنین یہ مقدمہ میرے پاس آیا ہی نہیں ہے، اس بچے نے اگر مجھ سے شکایت کی ہوتی تو اب تک انصاف مل گیا ہوتا. حضرت عمر فاروق نے کہا اللہ نے جب لوگوں کو آزاد پیدا کیا ہے تو تم کون ہوتے ہو لوگوں کو غلام بنانے والے؟ عمر ابن عاص اپنے بیٹے کو بلاؤ. مصر کے گورنر کا بیٹا حاضر ہوتا ہے. کہا کھڑے ہو جاؤ. اپنا جرم وہ قبول بھی کرتا ہے. کہا یہودی بیٹے اس وقت تم میرے بیٹے جیسے ہو، میں تمہیں کھلی چھوٹ دیتا ہوں، جتنی زور سے عمر ابن عاص کے بیٹے نے تمہیں تھپڑ مارا اتنی زور سے تم بھی اس کو تھپڑ مارو. پھر وہ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے. رب کعبہ کی قسم، مولانا جرجیس شہر اٹاوا نہیں ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی سب سے بڑی مسجد سے آپ کو تاریخ خطیب بغدادی، تاریخ عمر، تاریخ اور سیرت عمر شبلی نعمانی کی ان کتابوں کے حوالے سے آپ کے سامنے بات کر رہا ہے کہ وہ یہودی بچہ آگے بڑھتا ہے. آگے بڑھ کر اس لڑکے کو جو عمر ابن عاص کا بیٹا تھا اس کو ایک زوردار جھناٹے دار تھپڑ مارتا ہے. جتنی زور سے اس نے تھپڑ مارا تھا اس یہودی بچے نے بھی عمر ابن عاص کے بیٹے کو اتنی زور سے تھپڑ مارا. عمر ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین انصاف ہو گیا ہے، ہم نہیں دلا سکے لیکن آپ نے دلا دیا، اچھا ہوا. یہ مقدمہ اگر میرے پاس نہیں آتا تو میں کیسے انصاف دلاتا، آج آ گیا ہے. کہا نہیں اے عمر ابن عاص ابھی انصاف نہیں ہوا، ابھی ہمارے ابن عاص تمہارے بیٹے کو اس یہودی بچے نے تھپڑ مارا ہے، اب تم کھڑے ہو جاؤ یہاں. کہا میں؟ کہاں تم؟ پھر اپنے ساتھ جس غلام کو لے کر گئے تھے حضرت عمر اس غلام سے کہا عمر ابن عاص کے گال پر بھی ایک تھپڑ مارو. عمر ابن عاص کہتے ہیں امیر المومنین مجھے کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہ پہلے تھپڑ کھاؤ اس کے بعد بتایا جائے گا. مصر کی پوری عوام کے سامنے عمر فاروق کے غلام نے ایک تھپڑ عمر ابن عاص
आस के चेहरे पर, उनके गाल पर जड़ दिया। कहा कि सुनो, ये थप्पड़ इसलिए मारा जा रहा है तुम्हें क्योंकि तुमने अपनी औलाद को सही तरबियत नहीं दी है, तुमने अपने बेटे को सही तालीम नहीं दी है। अगर तुमने अपने बेटे को सही तरबियत दी होती तो तुम्हारा बेटा ये नहीं कहता कि मेरा बाप मिस्र का गवर्नर है, मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये छोटे और बड़े की तमीज तुमने अपने बेटे को नहीं सिखाई। अमीर तुम हो गए, गवर्नर तुम हो गए, लेकिन अल्लाह की कसम इस इलाके के गरीब से बड़ा तुम्हारा दर्जा नहीं है। तुम सब बराबर हो। ओहदे में किसी को अमीर बना देने से कोई सबसे ऊंचा नहीं हो जाता है। तुम अदल का तकाजा यह है कि अमीर और गरीब सब बराबर है। ये थप्पड़ तुम्हें याद दिलाएगा और आज के बाद तुम अपनी औलाद को सही तरबियत दोगे। तुमने सही तरबियत नहीं दी थी अपनी औलाद। गैर मुस्लिमों के साथ भी और अपनों के साथ भी अमन रहा, इत्मीनान रहा, सुकून रहा। और महात्मा गांधी इसी अमन और शांति की कल्पना करते रहे कि काश उमर फारूक जैसा न्याय और अदल कायम हो जाए तो देश में अमन और सुकून पैदा हो जाए। हमारे देश से अमन शांति अगर मिट रही है तो इसकी वजह यह है मेरे भाइयों कि आज अपनों को छोड़ा जाता है, परायों को सजा दी जाती है। मेरे भाइयों, ये जरूरी है कि सबके साथ इंसाफ हो और अदल हो। खुद उमर फारूक ने अदल किया था अपने बेटे के साथ। जब मिस्र के गवर्नर ने अमर इब्न आस के यहां ये मौजूद थे और अब्दुल रहमान ये नाम था उमर फारूक के बेटे का, उन्होंने खजूर के सड़ जाने के बाद उसमें नशा आ गया और शराब पी ली। सड़ा हुआ नशा खजूर पी लिया उसका अर्थ, लेकिन उसमें नशा आ चुका था, यानी वो शराब बन चुकी थी। हजरत अमर इब्न आस को जब पता चला तो अब्दुर्रहमान को उमर फारूक के बेटे को बुलाया और 40 कोड़े मारे कि तुमने कहा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन वो सड़ चुका था, मैंने पी लिया तो नशा आ गया था। हाँ, नशा आ चुका था। कहा नशा आ गया था? कहा चलो 40 कोड़े उनको मारे। हजरत उमर फारूक को मदीने में जब इल्म हुआ कि मेरे बेटे ने शराब पी ली और अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को 40 कोड़े मारे, तो मदीना से अपना एक शानदार घोड़ा भेजा और भेज कर फरमाया, आया अमर इब्न आस, मेरे बेटे को जितनी जल्दी हो सके इस घोड़े पर बिठाओ, अच्छा घोड़ा, और जल्दी से उसको मदीने भेजो। अमर इब्न आस ने हुक्म की तामील करते हुए अब्दुर्रहमान को मदीने भेजा। मदीने भेजने के बाद फरमाया, आए मेरे बेटे, मैंने सुना है कि तुमने मिस्र के अंदर कुछ शराब पी रखी थी। हाँ अब्बू, मैंने सड़ा हुआ खजूर का अर्क पिया था, लेकिन उसमें नशा आ चुका था। वो नबीज थी लेकिन शराब बन चुकी थी। कहा नशा आ गया था? हाँ, लेकिन आए अब्बू जान, अमर इब्न आस ने मुझे 40 कोड़े मार दिए हैं, उसकी सजा मैं भुगत चुका हूं, अब मेरे ऊपर कोई सजा नहीं बनती। कहा नहीं मेरे बेटे, तुम्हारे ऊपर सजा वाजिब बनती है, फिर से खड़े हो जाओ। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन वो 40 कोड़े खा चुके, फिर क्यों मारा जा रहा है? जैसा मैं कह रहा हूं वैसा करो, मेरी आंखों के सामने मेरे बेटे को 40 कोड़े और लगाओ। 10 कोड़ा जब एक जल्लाद मार चुका, उससे कहा चल हट जा, थक चुका है तू, अब तू जो मारेगा वो तेज मार नहीं पड़ेगी मेरे बेटे पर। आओ दूसरा जल्लाद आए, फिर दूसरे जल्लाद ने 10 कोड़े मारे। हजरत उमर ने कहा तुम हट जाओ। तीसरे जल्लाद से कहा 10 कोड़े तुम मारो। ताजा दम 4 जल्लादों ने 40 कोड़े मारे। फिर लोगों ने पूछा अमीरुल मोमिनीन, ये 40 कोड़े मजीद आपने अपने बेटे के ऊपर क्यों मारे हैं, जबकि वो सजा भुगत चुका था? आपका बेटा अमर इब्न आस की अदालत में 40 कोड़े की सजा खा चुका था। हजरत उमर फारूक कहते हैं मुझे यकीन नहीं है, अमर इब्न आस ने मेरे बेटे को जोर जोर से कोड़े पड़वाए होंगे। मुझे उम्मीद है शायद उन्होंने मेरे मकाम और मर्तबे का लिहाज किया हो कि ये अमीरुल मोमिनीन का बेटा है, ये हजरत उमर का बेटा है, इसलिए हो सकता है कि उन्होंने हल्के हल्के कोड़े पड़वाए हो, मेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई हो, इसलिए मैंने उस शक को खत्म करने के लिए अपने बेटे के जिस्म पर मजीद 40 कोड़े यहां पड़वाए हैं, ताकि अल्लाह के सामने मैं सुरखरू हो सकूं और ये कह सकूं कि मैंने अपने बेटे के साथ इंसाफ किया है, ना इंसाफी नहीं की है। जो खुद इंसाफ का कितना बड़ा हीरो हो, अपने बेटे को 40 कोड़े पड़ जाने के बाद फिर 40 कोड़े पड़वा रहा हो, सिर्फ इस डर से हो सकता है कि मेरे बेटे के साथ रियायत बरती गई हो। यहां रियायत नहीं बरती जाएगी क्योंकि 4 जल्लाद मेरे अपने होंगे और मेरी आंखों के सामने कोड़े मार रहे होंगे। ये इंसाफ होता है। सिर्फ 4-5 वक्त में मस्जिद में आके हाजिरी दे देना और 4 रकात के नमाजी बन जाने पर समझ लेना कि हमने जन्नत का सर्टिफिकेट
پیٹ حاصل کر لیا تو یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، یہ ہماری سب سے بڑی بھول ہے، کیونکہ وہ 4 رکعت نماز بھی ہم پڑھ رہے ہیں تو اپنا حلال و حرام دیکھے بغیر ہمارا کاروبار کیا ہے، ہمارا بزنس کیا ہے، ہماری رقم کتنی حلال کی ہے، ہمارا بزنس کتنا حلال کا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تمام چیزیں ہیں جو دیکھنے کی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں میرے بھائیوں کہ یہ انصاف کا تقاضا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا بَيْنَهُنَّ أَلَا أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے، ہر حال میں انصاف کرنا یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے۔ تو یہ شاندار ہمارا ماضی رہا ہے، ہم نے غیروں کے ساتھ بھی کبھی بے انصافی نہیں ہونے دی ہے۔ میرے بھائیوں، اس چیز کو آپ پکڑے رہیے، انشاءاللہ قوموں نے ترقی کی ہے، آپ بھی ترقی کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ بار الہ ہم جمیع مسلمانوں کو عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیشہ رشتہ داری کی بنیاد پر کسی کا چہرہ دیکھ کر نہیں، اے اللہ قرآن و حدیث کی بنیاد پر اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں سچا فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے ملک میں امن و امان پیدا فرما دے، شانتی کی بحالی فرما دے، اور اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔